खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपकी मेज़बान असरहा। और मैं हूं अहमद सईद। नाजरीन, आज फिर दोबारा बलूचिस्तान जो एक काफ़ी डियर टॉपिक है ऑन राइट्स वॉच, वो फिर दोबारा हमारे एक नज़र में है। इसलिए क्योंकि बलूच यकजहती कमेटी या BYC की सरबराह एक है समीदीन बलोच। उनको ECL में डाल दिया गया था और उनको बाहर जाने से है ना रोक दिया गया था जब भी वो एयरपोर्ट पे पहुंची थी। उनको ये पता चला है साथ साथ में कि उनके अलावा और भी बलोच एक्टिविस्ट हैं जिनके नाम जो है फोर्थ स्केड्यूल में डाल दिए थे। फोर्थ स्केड्यूल क्या है? फोर्थ स्केड्यूल बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसके अंदर वो लोग जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है एज पोटेंशियल टेरर थ्रेट्स, उनको वहाँ पर लिस्ट कर देती है। और इस बेसिस के ऊपर उनके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रिस्ट्रिक्शन और अपीयरिंग ऑन मीडिया। तो इसी सारे सिलसिले के बारे में हम लोग आज हमने दावत दी है समीदीन बलोच को, जो ये बताएंगी कि ये अभी भी एक बेसिकली हरासमेंट हो रही है बलोच यकजहती कमेटी की, जो अपनी एक पीसफुल मूवमेंट लेके आ रहे हैं इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ख़िलाफ़ और बलोच राइट्स के लिए। तो ये क्यों उनको बार बार जो स्टेट है वो निशाने में लेके आ रही है। बहुत शुक्रिया समीदीन बलोच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये आप ये एक दफ़ा बता सकती हैं कि क्या वाक़या था, कि किस तरीके से आप पहुंची थी और आपको ये पता चला कि आपका नाम भी डाला हुआ है और आपके मूवमेंट के ऊपर पाबंदी है? जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये पहली दफ़ा नहीं है कि जो है हमारा इस तरह बीच रास्ते में रोका गया है। इससे पहले भी मेरे पासपोर्ट को इन्होंने रोका था 3 साल के लिए। मेरे CNIC को रोका था इस बहाने पर कि मैं अपने वालिद की गॉड फॉरबिड कोई डेथ सर्टिफिकेट लेके आऊँ या उनकी रिन्यू CNIC लेके आऊँ, उसके बाद ये मुझे मेरा CNIC बनाएंगे। तो इस तरह के हथकंडे माजी में भी हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। इस दफ़ा मैं जो है यहाँ से ओमान अपने भाई से मुलाकात के लिए और वहाँ पर चंद दिन रहने के बाद फिर बेल्जियम में मेरा एक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे मुझे जाना था वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। और इसमें वो तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीज़ा होती है, टिकट या जो रिटर्न टिकट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें मेरे साथ थी। मैं 5 सितंबर को मैं जो है एयरपोर्ट पर गई थी और सुबह 9 बजे मैं वहाँ पे गई थी। और सबसे पहले मुझे जो है उसी चेकिंग के प्रोसेस में मैं काउंटर तक गई और वहाँ पे मुझे बोर्डिंग पास दिया गया। और इसके बाद फिर जब जो लास्ट काउंटर है इमिग्रेशन काउंटर, वहाँ पे मेरा पासपोर्ट पे इमिग्रेशन का स्टैंप भी लगाया गया। और उसके फ़ौरन बाद मैं वहाँ पे खड़ी थी कि अचानक से FIA के ऑफिशियल्स आए और उन्होंने मेरे हाथ से पासपोर्ट ले लिया और मुझे कहा कि आप साइड पे वेट करें। और ये बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे थे उस प्रोसेस के तहत, तमाम लोग देख रहे थे कि क्या हुआ है, क्यों इनको रोका गया है। अ, तो मुझे साइड पे वेट करना पड़ा। फिर मुझे इमिग्रेशन ऑफिस में ले जाया गया जहाँ पे फीमेल कॉन्स्टेबल्स FIA की थी। और वहाँ पे मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट लोग आ रहे थे और मैं क्योंकि बराबर के कमरे में वहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत मुख्तलिफ इदारे के लोग वहाँ पे जमा थे और वो मेरे पासपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। तो एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन थी, एक हरासमेंट मुझे फील हो रही थी कि क्यों मुझे इस तरीके से रखा गया है और मुझे बताया भी नहीं जा रहा है। तो मेरे बार-बार पूछने पर मुझे तकरीबन 2 घंटे के बाद बताया गया कि आपका नाम ECL में है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एक शॉकिंग बात थी कि मेरा नाम किस तरह ECL में हो सकता है। अगर ECL में भी होता तो इससे पहले मुझे कोई नोटिफिकेशन मिलती, मुझे एक मौका दिया जाता कि मैं इस पर लीगली फाइट करूँ, कोर्ट में जाऊँ। लेकिन इस तरह एंड टाइम पे मुझे किस तरह मुझे कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, आपका नाम ECL में है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपने सिस्टम में आपके पास जो भी इशू आ रही है वो आप मुझे दिखाएं, ताकि मुझे पता तो चले कि वाकई में इशू है कि आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो उन्होंने कहा हम आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखा सकते, इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर जो है मुझे कहा गया कि आपका नाम बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से हमें होम डिपार्टमेंट की एक लेटर आई है कि आपका नाम ECL में डाला गया है और आपको इजाज़त नहीं है बाहर ट्रैवल करने की। तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान तकरीबन 4 घंटे तक मुझे वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस में रोका गया। मुख्तलिफ तरीके से पूछगछ की गई, मुख्तलिफ तरीके से सवालात अजीब-ओ-गरीब
قسم کی، اور مجھے میرے پاسپورٹ کو لے کر وہ مجھے واپس ریٹرن نہیں کر رہے تھے. میں یہی انسسٹ کر رہی تھی کہ آپ میرا پاسپورٹ آپ نے جو ہے مجھے جانے نہیں دیا، لیکن میرا پاسپورٹ ریٹرن کریں. تو وہ پاسپورٹ بھی ریٹرن نہیں کر رہے تھے، اور بہت زیادہ ایک قسم کی انٹیمیڈیشن تھی. ڈفرینٹ فورس کے لوگ آ رہے تھے، مجھ سے سوالات کر رہے تھے. تو آخر کار میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. میں سوشل میڈیا پہ آ گئی اور میں نے لائیو کرنا شروع کیا کہ میں اس طرح سے جو ہے ایئرپورٹ پہ مجھے روکا گیا ہے. تو اس کے بعد اور ان کو ایک پریشر ملا کہ جب میں سوشل میڈیا پہ آئی اور اس پہ ایک پریشر اور ایک دباؤ آیا ان کی طرف سے، تو انہوں نے پھر میرے پاسپورٹ آ کے میں جہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی میرے منہ پہ آ کے دے مارا اور کہا کہ ابھی آپ جا سکتی ہیں. تو میں نے کہا میں تو جانے کے لیے ہی آئی ہوں، آپ مجھے نہیں جانے دے رہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا فلائٹ تو مس ہو گیا ہے، ابھی آپ نے واپس اپنے گھر جانا ہے. تو یہ تقریباً 4 گھنٹے متواتر مختلف قسم کی طریقے سے مجھے ہراس کر کے حبس بیجا میں رکھا گیا، اور وداؤٹ اینی ریزن مجھے کوئی تحریری لیٹر کچھ بھی نہیں دکھایا گیا کہ میرا نام واقعی CL میں ہے یا نہیں ہے، اور کس کے کہنے کے بنیاد پر مجھے روکا گیا ہے مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے. اور اس کے بعد پھر مجھے سندھ ہائی کورٹ میں جانا پڑا. میں نے پٹیشن دائر کی، اور پھر جو ہے میرا پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی. اچھا، میں آپ سے یہ جانتے ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کو بٹھایا گیا اور آپ سے انٹیروگیٹ کیا گیا اور بڑے عجیب قسم کے سوالات کیے گئے. تو بیسیکلی کیا جاننا چاہ رہے تھے آپ سے؟ کس قسم کے وہ سوال کیے گئے؟ اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتا سکیں کوئی ایگزامپل کے طور پہ. اسٹیمپ تھا میرے ویزا کا، بیلجیم کا. اس اسٹیمپ کو دیکھ کے وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیوں جانا ہے، آپ کیا کام کرتی ہیں، اور آپ کا جو ہے آپ کو کس نے بلایا ہے. آپ ہمیں وہ لیٹر دکھائیں کہ آپ کو یہ لیٹر کیوں. اچھا، تو آپ وہاں جا کے کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے ایشوز کیا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. تو آپ جو ہے اس سے پہلے بھی آپ گئی ہیں، اور آپ کی وہ ایک ٹونٹلی مجھے کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی بہت اچھی اسپیچز آئی تھی پاکستان کے خلاف، تو ابھی اب جا کر وہ دوبارہ کرنا چاہ رہی تھی. تو میں نے کہا میں ایک وکٹم ہوں، اور میرے ساتھ جو ہوا ہے میں صرف وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی ملک کو ڈیفیم کروں یا اس کے خلاف بات کروں. میں نے جو فیس کیا ہے، میں جس چیز کا وٹنس ہوں، میں وہ جا کے ضرور دنیا کو بتانا چاہوں گی. اس طریقے سے سوالات کیا گیا، اور یہ بھی جس طریقے سے میرا پاسپورٹ رکھا گیا اور میں اپنے پاسپورٹ کے حوالے سے بار بار پوچھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کا پاسپورٹ نہیں ملے گا. بہت اسٹریٹ فارورڈلی اور بہت زیادہ اسٹرکٹلی مجھ سے بات کر رہے تھے، اور ایک قسم کی پوری اس دورانیہ میں ایک جو خوف و ہراس کا ماحول میرے لیے پیدا کیا گیا، جو کہ اس طرح نارملی نہیں ہوتی ہے. اچھا سمیدین صاحبہ، یہ آپ تو بتا رہی ہیں کہ ECL آپ نے ڈسکور تبھی کیا تھا کہ ECL کے اوپر نام ہے آپ کا، وہ ڈالا ہوا ہے. بلوچستان کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر ایشو کیا گیا تھا FIA کو، جس کی بیسس کے اوپر ECL پہ آپ کا نام ڈالا تھا. تو یہ اب سوشل میڈیا پہ کئی بلوچ ایکٹیوسٹ جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نام ہے، ہم لوگ کو خود سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک 4th اسکیڈول جاری کیا ہوا ہے اور ہمارے اس کے اندر نام ڈلے ہوئے. تو آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ جو یہ سارا ECL کا معاملہ تھا اٹ واز ٹائڈ ٹو اے 4th اسکیڈول لسٹ، جو 2-3 دن بعد جب یہ آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ یہ شائع کی تھی، مجھے روک دیا گیا تھا بیلجیم جانے سے، اس کے 2-3 دن بعد بلوچستان کے جو یہ کوئٹہ کے DC ہے وہ انہوں نے لسٹ جاری کی کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے 4th اسکیڈول پہ ایڈڈ ہیں. جی، میں سمجھتی ہوں کہ جب میرا یہ ایئرپورٹ پہ روکنے کا معاملہ سوشل میڈیا پہ بہت حد تک وائرل ہوا، اور شاید میں سمجھتی ہوں کہ اس بیسس پہ پھر گورنمنٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ پھر ہمیں یہ لسٹ بھی سامنے لے کے آنا چاہیے. تو یہ جب میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے 2 دن بعد یہ لسٹ سامنے آئی تھی. تو ہمیں ابھی تک نہیں پتا ہے. یہ اراؤنڈ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1500 کا ایک نمبر ہے جس میں 1500 کے قریب لوگ 4th اسکیڈول میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 3000 کے قریب لوگ ہیں جن میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلا ہیں. تو مختلف طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن ابھی تک وہ پورا لسٹ ہمیں نہیں بھیجا گیا ہے. ابھی تک صرف چند مخصوص لوگوں کے نام کا ایک لسٹ آیا ہے، جو کہ 130 اور 35 کے قریب کا ایک لسٹ ہے. تو
ہمیں ابھی تک نہیں معلوم ہے، ہمارا نام بھی اس میں ڈل سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر جو یہ 26 اگست کے اٹیکس ہوئے ہیں، اب جو گورنمنٹ ہے وہ یہ ڈسکریمنیٹ ہی نہیں کرنا چاہتی کہ کون جو ہے بلوچ وہ امن پسند راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، کون ملیٹنسی کے تھرو کرنا چاہ رہا ہے، وہ سب کو ایک ہی باسکٹ میں رکھ کے ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ اس سے شاید ٹائڈ ہو سارا سلسلہ؟ دیکھیے، گورنمنٹ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اور گورنمنٹ یہ کوشش کرے گی بھی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے ایک بات استعمال کیا ہے، ایک ٹرم یوز کیا ہے، ایک کلیکٹیو پنشمنٹ۔ بلوچستان میں لوگوں کو کلیکٹیولی پنش کیا جاتا ہے اور یہ ہم سب اس کلیکٹیو پنشمنٹ کی جو ہے سزا بھگت رہے ہیں۔ اور ایسے ایسے جو ہے ایکٹیوسٹ ہیں، جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کبھی کسی پولیٹیکل پروگرام کا حصہ نہیں رہے ہیں، ان کا بھی نام خود اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، جو کہ ریگولرلی جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہاں پہ ان کا نام ڈالا گیا ہے۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو ایک ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری شناخت کو ہمارے لیے ایک تھریٹ بنایا گیا ہے، تو آج بلوچ کی شناخت کو، جو جس کے نام پہ بلوچ ہے، اس بلوچ شناخت کو صرف اس کے لیے تھریٹ بنایا گیا ہے۔ یہ ریاست یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتی ہے کہ کون امن پسند ہے، کون جو ہے کس سائڈ پر ہے، یہ چاہتی نہیں۔ اور وہ صرف جو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہے اس کے تحت جتنے بھی بلوچ ہیں وہ چاہتی ہے کہ یہ سفر کرے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ جو BYC ہے اور جو بلوچ راجی مچی سے منسلک لوگ ہیں، جس کو لیڈ آپ اور مہرنگ بلوچ کر رہی تھی، یہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں۔ اس کے بعد سے آپ اپنے لیے کس طرح سے حالات بنتے دیکھ رہی ہیں، اور ان کا جو اسٹیٹمنٹ یہ آیا، آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گی؟ جی دیکھیں، بلوچستان میں نہ صرف بلکہ پورے پاکستان میں جب بھی مظلوم اقوام انہوں نے اپنے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے کی، اور اس کو جو ہے اس کے لیے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی، حکومت کو اس پہ ایک پریشر آیا کہ یہ لوگ فیس کر رہے ہیں، یہ محکوم لوگ ہیں، ان کی آواز سنی جائے۔ جو ایک مؤثر آوازیں رہی ہیں، مؤثر تحریکیں رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو رش کرنے کے لیے مختلف الزامات لگائے گئے ہیں۔ اور یہ صرف اس دفعہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، بلکہ جب ہم لوگ اسلام آباد میں تھے، مجھ پر، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ پر اور دیگر لوگوں کو کہا گیا کہ یہ ریاستی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ جہاں تک اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ الزامات کچھ بھی لگائے جا سکتے ہیں، الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے الزامات کے لیے آپ کورٹ میں آئیں، آپ ثابت کریں۔ اگر آپ ثابت کریں گے، پھر آپ اس کے خلاف ہمیں اس BYP کو جو بھی فیس کرنا پڑے وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس طرح کے الزامات سے کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی بھی فرد ہو، وہ پراکسی یا جو ہے دہشت گرد کہنے سے وہ نہیں ہو۔ ایک جو آپ نے بالکل اپنی تحریک کے حوالے سے کہا کہ یہ ایک پرامن تحریک ہے، یہ پورے بلوچستان میں لوگوں کو شعور دے رہی ہے، لیکن جو ایک الزام آپ پہ اور جو کچھ ناقدین آپ کے لگا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ شعور نہیں دے رہے، آپ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں بلوچ قوم میں، بلوچ نوجوانوں میں، بالخصوص بلوچ خواتین میں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہی یہ مایوسی ہے جس کی وجہ سے ماہل بلوچ جو ہیں وہ خودکش حملہ کرنے پہ مجبوری۔ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ماہل بلوچ کے خاندان سے نہ تو کوئی جبری طور پہ گمشدہ تھا، اور اس کی فیملی ایک بڑی انفلوئنشل پولیٹیکل فیملی تھی، تو وہ بیسکلی برین واش ہوئی اس وجہ سے، جو آپ لوگوں کی تقاریر تھی، اور آپ کی تقاریر سے ایسے لگا کہ شاید بلوچستان کے مسئلے میں کوئی امید نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو نا امیدی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں خود گزشتہ 15 سالوں سے اپنے والد کی بحفاظت بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں۔ ان 15 سالوں میں خود مایوس نہیں ہوئی، اور ابھی ایسے ہزاروں مسنگ پرسنس کے فیملیز ہیں جن کے پیارے جبری طور پر گمشدہ ہیں، ایسی مائیں ہیں، ایسی بہنیں، بیٹیاں۔ تو ہم سب ایک تسلسل کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہمیں یہ تک نہیں معلوم ہے کہ ہمارے لوگ زندوں میں شمار ہیں یا مردوں میں شمار ہیں، ہم پھر بھی ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے پر امید ہیں۔ تو ہم خود پر امید لوگ، جہاں پر ہمیں ایک
छोटी सी उम्मीद की किरण तक नजर नहीं आती, वहीं से हम उम्मीद है तो हम किस तरह बलूचिस्तान के लोगों को मायूसी की तरफ लेके जाएंगे। हाँ, अलबत्ता आपने बलूचिस्तान में जो हकीकी चेहरा है, बलूचिस्तान का जो हकीकी अक्स है, बलूचिस्तान को जिस तरीके से पसमानदा रखने की कोशिश की गई है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से गुर्बत, बलूचिस्तान में नौजवानों की तालीम, बलूचिस्तान में जो एक खूनी शायरा बनाया गया है, बलूचिस्तान में जो वसाइल की लूटमार है, बलूचिस्तान के वसाइल की जो सौदागरी है, हमने इसके खिलाफ बलोच अवाम को हकीकत दिखाने की कोशिश की है कि बलोच बच्चा आज जो ग्वादर का बलोच बच्चा है, उसके पाँव में एक जो है चप्पल तक नहीं है। आज सैंडक की बलोच बेटियों में सरों पर फटे हुए दुपट्टे हैं। हाँ, अलबत्ता हम ये सवाल उनके दिलों में, उनके ज़हनों में ज़रूर डालेंगे कि आप इस बात को सोचें कि आप क्यों सैनदत और रिकॉर्डिंग के मालिक हैं, आपका ताल्लुक उस ज़मीन से है, लेकिन फिर भी आपके सर पे फटी चादरें हैं। देखिए, सियासी शऊर फैलाने के लिए आपके जो ये जमहूरी लीडरान हैं बलूचिस्तान से निकले हुए और बलूचिस्तान के सरदार वो भी थे, तो आप लोगों ने क्या उनके अंदर डिफिशिएंसी पाए, क्या कोताहियाँ पाई कि जो ये नहीं कर पाए, तो इसलिए बलोच ख़वातीन, बलोच स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही पिसे हुए तबका जो है, उनको सामने आके फिर ये सियासी शऊर फैलाने का जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ी। कहाँ आपको सरदारों ने और जमहूरी लीडरान ने आपको मायूस किया है? पहली बात ये है कि बलूचिस्तान में कभी जमहूरियत रही ही नहीं है। बलूचिस्तान के तमाम फैसले जीएचक्यू से आए हैं और किस नुमाइंदे को किस कुर्सी पर बैठना है, किसको कब उतरना है, किसको कब उतारना है, ये सब फैसले कभी बलूचिस्तान में जो एक फेयर इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस नहीं हुई है। बलूचिस्तान के लोगों को कभी वो मौका नहीं दिया गया कि वो जिस शख्स को बतौर लीडर चुनना चाहते हैं और उसको अपनी जो है खिदमत के लिए वो उसको इक़्तिदार की कुर्सी पर लाना चाहते हैं, उन लोगों को कभी लाया नहीं गया। अवामी राय की कभी अहमियत दी ही नहीं गई। तो पहली बात ये है और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जो है पार्लियामेंटेरियंस हों या जो है पॉलिटिकल पार्टीज हों या इवन सरदार हों, आप अभी हालिया दिनों में जो सरदार अख्तर जान मैंगल का जो वाक़या है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में इस्तीफ़ा दिया था, ये कहते हुए कि वो इस पूरे इस जमहूरी निज़ाम से मायूस हैं और वो उनको लगता है कि इस सिस्टम के तहत वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब है कि क्यों वो पार्लियामेंटेरियन, वो पॉलिटिकल लीडरान, वो सियासी लीडरान, वो बलूच सरदार, अब वो क्यों उनके हाथ में आज वो अथॉरिटीज़ नहीं है? क्यों उनको लगता है कि पार्लियामेंट में रहने के बावजूद भी उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते अपने अवाम के लिए। और दूसरी जानिब एक आपके सवाल का एक जवाब सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान है, इसके बारे में ये तक साबित हुआ कि उसकी प्राइवेट जेल्स है, उसके ऊपर कत्ल साबित हुई है, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ लोगों को मारने का, मुख्तलिफ लोगों को जो है हब्स बेजा में रखने के ये तमाम इल्ज़ामात उसके ऊपर साबित हुई है बाकायदा। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि वो हुकूमत में है, आज उसको स्पेस दिया जा रहा है। तो इस बात से ये बहुत वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि रियासत नहीं बल्कि जो है वो इदारे, वो रियासत को चलाने वाले वो इदारे जो वो अपना फैसला करना चाहते हैं, वो अपने मर्ज़ी के तौर पर किसको कुर्सी पे लेके आना है, कौन हमारी जी हज़ूरी बेहतर तरीके से कर सकता है, उस शख्स को वो इक़्तिदार की कुर्सी पर लाते हैं। और बलूचिस्तान में जो एक्चुअल जो हकीकी इश्यूज़ हैं, जो आम कॉमन बलोच को फेस कर रही है, कभी ये अवामी नुमाइंदे उन तक पहुँचे ही नहीं। कभी ये अवामी नुमाइंदे जिनको जो सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदे हैं, वो कभी बलूचिस्तान के लोगों तक पहुँचे, कभी उन गलियों में, कभी उन जो है देहातों में, कभी उन इलाकों में पहुँचे कि यहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरह होते हैं, यहाँ पर आपके बच्चों को तालीम मिल रही है या नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपके बच्चों की स्कूल और कॉलेजेस जो फौजी चौकियों में तब्दील है, आप इसके हवाले से आप क्या तब्दीली चाहते हैं? कभी ये लोग गए उन लोगों तक, उन जो घर घर में जो लोगों के इश्यूज हैं, कभी उनको सॉल्व करने की कोशिश की? बलोच जैसी कमेटी जिसको आप और महाराज बलोच लीड कर रही हैं, वो क्या डायलॉग करने को तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो आप किसके साथ डायलॉग करेंगी? क्या आप मुल्क के सियासतदानों के साथ डायलॉग करेंगे, मुल्क की मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ डायलॉग करेंगे, या आप उन लोगों के साथ डायलॉग करेंगे जो
جنہوں نے آپ کو کہا کہ آپ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں؟ جی دیکھیے، ہم بالکل پیسفل لوگ ہیں، اور ہماری تحریک ایک پیسفل تحریک ہے، اور ہم ہمیشہ بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، اور لیکن بات چیت بھی ان لوگوں سے جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس جو یہ نہ کہے 2 سال میں حکومت میں رہنے کے بعد، اور اس کے بعد یہ نہ کہے کہ میں پاور لیس تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اگر واقعی میں ریاست حوالے سے سنجیدہ ہے، سوال حوالے سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، تو ان لوگوں کو بات چیت کے لیے سامنے لے کے آئے جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے، جو واقعی بلوچستان کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور ان میں یہ پاور ہے، اور ان میں یہ جو ہے اختیار ہے ان کے ساتھ۔ ادروائز ماضی میں ہمارے جتنے بھی نیگوسیشنز رہے ہیں، ان میں آج تک کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوئے۔ میں آپ سے ہم ڈائریکٹ سوال پوچھتا 2022 میں 50 دنوں تک کوئٹہ کی چلے سڑکوں میں آپ پہ سے بیٹھے، ڈائریکٹ سوال پوچھ اور لیتا ہوں، وہاں پر رانا کیا ثناء اللہ بلوچ اور آدم یکجہتی لذیذ زارڈ آئے، کمیٹی انہوں نے ہمیں یقین دہانی سمی کی، دین بلوچ لیکن صاحبہ، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اچھا سمی دین اسلام بلوچ آباد صاحبہ، میں ہم اچھا عمران خان کی حکومت میں وہاں پہ گئے، بالکل ہماری بات آپ کی میں بات سمجھ گیا ہوں۔ اچھا سمی دین بلوچ صاحب، میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں، کیا بلوچ یکجہتی کمیٹی پاکستان آرمی کے ساتھ مذاکرات یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ صرف وہی آپ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ جب آپ کہتی ہیں کہ با اختیار وہ ہیں، تو کیا آپ صرف انہی کے ساتھ بات چیت کرنے کا سگنل دے رہی ہیں؟ جی دیکھیے، میں کسی کا اسپیسیفکلی نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم جمہوری طریقہ کار پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم کوئی بھی بلوچستان کے جو ہے اس وقت جو حالات کو بہتر کرنے کا اختیار ہے، اس میں وہ پاور ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں چاہے جو بھی شخص ہو، جو بھی ادارہ ہو، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ لیکن دوسری آپ جو ہے اس عکس کی دوسری جانب بھی تو دیکھیں کہ حکومت نے کب بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم جب اسلام آباد آئے تھے 2023 میں، ہم جب وہاں پہ پہنچے، اور کون سا طریقہ روا رکھا؟ ہم تو آئے تھے بات کرنے کے لیے، ہم تو آئے تھے کہ ہماری آواز اب وہ تو اس ٹائم تو ایک نگران حکومت موجود تھی۔ سمی دین بلوچ صاحبہ، اگر موجودہ بلوچستان حکومت جس کے سربراہ سرفراز بگٹی ہیں وہ آپ کو دعوت دیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے؟ جی دیکھیں، میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ سے کہ اس حوالے سے جو شخص بھی اختیار رکھتی ہے، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ جو بھی شخص ہو، جو بھی ادارہ ہو، جس بھی عہدے پر ہو، ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات اور بلوچستان کے لوگوں کے گریوینسز کو وہ دور کرنے کی، حل کرنے کا اختیار رکھتا ہو، اس میں یہ پاور ہو۔ ادروائز اس ماضی میں بھی ہمارے ساتھ مختلف کئی بات چیت رہے ہیں، کئی مذاکراتیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی ان پر عمل درآمد نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھایا جاتا ہے جو صرف وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اور وہاں پر اٹھنے کے بعد دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ریاست کے مخالف لوگ ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم کبھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمی دین بلوچ صاحبہ، آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں بتایا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ان فیکٹرز کا بھی ذکر کیا جو کہ آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنی یہ جو پرامن تحریک ہے اس کے حوالے سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا تفصیلی انٹرویو دیا رائٹس واچ کو۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد اب ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک اور ریسٹیو ریجن کی، اور میں بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کی، جہاں پر خیبر پختونخوا پولیس مختلف اضلاع میں اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر دھرنے پر اور احتجاج پر مجبور ہو چکی ہے۔ لکی مروت میں جو دھرنا ہو رہا ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوج ہمارے علاقے سے نکلے تاکہ ہم اس علاقے میں امن قائم کر سکیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو پکڑتے ہیں جن کو بعد میں چھڑوا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ احتجاج لکی مروت سے نکل کر ٹانگ، ڈی آئی خان اور باجوڑ تک پھیل چکا ہے۔ باجوڑ میں پولیس اہلکاروں نے پولیو ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف اس صورت کی ڈیوٹی دیں گے جب فوج بھی ان کے ساتھ پولیو کی ڈیوٹی دے گی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں مارنے والا کون ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فارمر آئی جی کے پی ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب کو، تاکہ ہم جان سکیں کہ کے پی پولیس کے اندر یہ جو احتجاج کی لہر چل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب وائس پی کے کو ٹائم دینے کا۔ ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دھرنا سٹارٹ ہو گیا، بلکہ احتجاجوں کا سلسلہ وسیع ہوتا جا رہا ہے کے پی پولیس کی جانب سے، اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک تو بنیادی وجہ آرگنائزیشنل میں کہوں گا کہ شاید جو کمانڈ سٹرکچر ہے ان کی جو ویلفیئر، ان کی جو مسائل ہیں پوری دلچسپی نہ لے رہے ہوں. تو ایک تو یہ ایک خلیج آ گئی ہے میرے خیال میں، جو کمانڈ ہے اور جو پرسنل ہے. دوسری طرف یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور اس علاقے میں خصوصاً بنو ہو گیا، لکی مروت ہو گیا، شمالی وزیرستان ہو گیا، تو گزشتہ چند سالوں سے وہاں پر ایک تاثر بن گیا ہے کہ اس خطے کو جو ریاست ہے وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس کو ایک جنگی تھیٹر بنا دیا گیا ہے، اور بعض وقت نام دیا جاتا ہے کہ طالبان پروجیکٹ. اور یہاں پر اس قسم کی ایک کنفلکٹ کی سچویشن بنا دی جاتی ہے جس سے کہ پھر ہم امداد حاصل کرتے ہیں. ریاست اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے غیر ملکی امریکن دوسرے ایڈز وغیرہ، تو ایک سچویشن، یہ ایک تاثر تواتر کے ساتھ ابھی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور خصوصاً اس میں جو نوجوان نسل کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات کو تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہیں. تو لا محالہ یہاں پر سب سے زیادہ بہراول دستہ پولیس ہے اور ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات اب بیٹھ گئی ہے کہ یہ جنگ ان کی جنگ نہیں ہے، انہیں تو مروایا جا رہا ہے. تو شاید اس وجہ سے ایک بنیادی وجہ تو مجھے یہ نظر آتی ہے. اچھا سر، یہ ان کے جو مطالبات ہیں، یہ جتنے بھی احتجاج کر رہے ہیں پولیس، اور اس کے ساتھ میں بھی پولیو ورکرز نے بھی ان کو جوائن کیا ہوا ہے، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جو یہ ڈسٹرکٹس ہے جہاں پر یہ سارا یہ دہشت گردی نے اپنا جو سر ہے وہ پھر دوبارہ باہر نکال لیا ہے، یہ اس کے یہ پورا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو ہے نا یہاں سے نکال دیا جائے اور پولیس کو البتہ امپاور کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنسیڈرنگ کہ پاکستان میں دہشت گردی جو باؤنس بیک کر گئی ہے جس انٹینسٹی سے، ان کے جو یہ مطالبات ہیں یہ گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو وہ تو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج میڈیا کے اوپر اختر حیات گنڈپور جو یہاں کے آئی جی ہیں، اور بعض اخبارات میں بھی ان کا انٹرویو بھی آیا ہے جس میں اس نے بڑی واضح طور پہ یہ بات کی ہے کہ یہ وہ ڈسکنٹڈ ایلیمنٹس ہیں اور ایک سازش کے تحت یہ کیے جا رہے ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو کہ پولیس سے ڈسپس ہو چکے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہیں. لیکن انہوں نے عزم کا جو اظہار کیا اپنی بات چیت پہ کہ وہ کوآرڈینیٹڈ فوج کے ساتھ دیگر اداروں کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، اور کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے خصوصی ذکر کیا کہ وہ اپنی کارروائیاں ان کوآرڈینیشن ود آل دا لا انفورسنگ ایجنسیز جاری رکھیں گے. تو مجھے تو یہ بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس بات کو مانے. صرف اس صورت میں حکومت میرے خیال میں صرف اس صورت میں یہ مطالعہ کہ اگر تمام یہاں پر عوامی تائید اس کو حاصل ہو جائے اور پھر تمام عوام سڑکوں میں ہو تو پھر کہیں جا کر کوئی ایسے بات بنے، لیکن ادروائز مجھے بہت مشکل. اچھا سر، یہ جو پولیس اہلکار احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے لکی مروت میں دیکھا، انہوں نے تقاریر کی اور انہوں نے یہ کہا اور الزام لگایا کہ ہم کچھ دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں جن کو بعض دیگر سیکیورٹی فورسز کے لوگ آگے چھڑوا لیتے ہیں، اور آپ نے ان ایریاز میں بہت عرصے تک سرو کیا ہے، آپ آئی جی رہے ہیں، ان الزامات میں کچھ صداقت ہے؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ اس کو ایز اے سورس جو میرے یہ طالبان بیٹھ طالبان ایک بعض وقت ایون یہاں تک ہوئے کہ بعض وقت کار چور جو ہے ان کو بھی چھڑا کے لے گئے، کیونکہ وہ ان کے مطابق ان کے سورس ہے، وہ مختلف علاقوں میں گاڑیاں چوری کرتے ہیں یا نارتھ ایسٹرن میں گاڑی ہے، تو اس کے ذریعے آپ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ
کوئی واقعہ ہو جائے ٹیررزم کا, تو وہ آ کر وہ وہاں پر اگر آن کرائم سین پہ بعض وقت جو ایویڈنس ہے وہ بھی لے جاتے ہیں اور پھر بعد میں واپس کر دیتے ہیں. لیکن وہ بعض اوقات وہ اس کو یا نہ سمجھی میں کہوں گا کہ بعض اوقات وہ آپ کی پھر جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور عدالت میں جب جاتے ہیں تو اس میں پھر سقب آ جاتا ہے, یا بعض اوقات وہ ان کے خیال میں یہ کوئی بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے اس کو بھی لے جاتے ہیں, وہ خود پھر انٹروگیٹ کرتے رہتے ہیں, تو اسے بھی وہ پھر تفتیش میں ایک گیپ آ جاتا ہے. تو وہ شاید اس سے بھی کرتے ہوں گے کہ جو پولیس کی جو اپنی انویسٹیگیشن ہے وہ ایک علاقے تک محدود ہوتی ہے, ایک ایس پی ہوگا ضلع کے اندر ہوگا, لیکن شاید اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اکراس دا بارڈر بھی اس کے تانے والوں کو جوڑے. وہ پھر آپ کی دوسری جو انٹیلیجنس بیریو میں کہوں گا, انٹیلیجنس بیریو آف پاکستان سے باہر بھی ان کے نیٹ ورک ہے, ان کے لوگ ہیں, ان کے سورسز ہیں, تو ان کی کیپیسٹی ایز کمپیئر ٹو پھر میں کہوں گا کہ جو مقامی پولیس ہے ان سے زیادہ ہے. یا میں اس دوران میں رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایسے تفتیشی وہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے, وہ کون سے گروپ سے تعلق رکھے ہیں, تو وہ اس قسم کی اعلیٰ قسم کی انٹروگیشن پھر نہیں کر پاتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک میں کہوں گا حقیقت پسند جہاں ہم تجزیہ کہیں گے تو یہاں پر اب پولیس کی اپنی پھر مشکلات ہوتی ہیں, پولیس کی اپنی کنسٹرینٹس ہیں. تو یہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کو پروسیس کو قانون میں جب دیا ہوا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں جو کہ قانون کے تحت جس میں کہ پولیس بھی ہے, اس پہ آئی بی بھی ہوتی ہے, انٹیلیجنس بیریو آئی ایس آئی بھی ہے, جس پہ ایم آئی بھی ہے, تو پھر اس قسم کی کیسز کو وہاں پر دینا چاہیے کہ تاکہ ایک دوسرے کے خلاف یہ جو شکایتیں پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا نہ. اچھا سر, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن میں ڈیفیشنسیز ہو یا پھر ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہ ہو, دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو پھر یہ ان کے مطالبات کس چیز کے لیے ہیں جب جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہی اس بندے کو کیپچر کر سکتے ہیں, وہی ہائی ویلیو ٹارگٹ بندے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, وہی ڈفرینٹ ریجنز میں جا سکتے ہیں, دے آر دا ونز وتھ آل دیٹ پاور. دین جو پولیس ہے ان کے پاس کیا گراؤنڈز بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے تاکہ ہم لوگ یہاں پر آپریٹ کریں. دہشت گردی کو فائٹ کرنے کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کیپیسٹی ہے وہ تو پھر سیکیورٹی فورسز کے پاس ہی ہے. میں اس یہاں پر بھی میں ان علاقوں میں 93 میں 92 میں اس وقت گینگ ہوتے تھے, ہائی میں کہوں گا کہ جو زیادہ کڈنیپنگ فار رینسم یا اس قسم کے وہ گینگ ہوتے تھے, جب آپ ان کو برسٹ کر لیتے تھے تو امن آ جاتا تھا. وہ ایک لوکلائز فینومینا ہوتا تھا, لیکن یہ فینومینا از ناٹ اے لوکلائز کہ یہ صرف لکی تک محدود ہے, وہاں پر یہ گینگ کو برسٹ کر دیں گے تو چیز ختم ہو جائے گی. یہ تو بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے. یہ لکی شمالی وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, پھر اکراس دا بارڈر یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں تحریک طالبان اور ان کے ابھی یہ صرف پاکستان تو نہیں کہہ رہا, یونائٹڈ نیشن کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے ان کی رپورٹس کہہ رہی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے ان کی رپورٹس کہہ رہی ہے, سینٹرل ایشین ممالک کہہ رہے ہیں, چین کہہ رہا ہے, روس کہہ رہا ہے کہ یہاں پر گروپس ہیں. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان اور پاکستان, القاعدہ اور داعش یہ زیادہ منظم ہو رہے ہیں اور افغانستان کا کہا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بھی کہتے ہیں کسی حد تک القاعدہ منظم ہو رہا ہے. یہ تو پورے خطے کی بات ہے, ٹرانس نیشنل ہے. تو یہ آپ صرف مقامی پولیس کی دسترس کی بات نہیں ہے. آپ نے اگر اس کی ایک دم یہاں پر ہے تو ایک دم اس کی کہیں اور سر کی سرک کہیں اور ہوگا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹیکٹیکلی ہے کہ مقامی طور پہ آپ نے فائٹ کر لی, کسی کو مار دیا یا پکڑ لیا, لیکن اس سے دہشت گردی یہ اس قسم کی دہشت گردی ختم ہونے والی نہیں. یہ جب تک پورے کوآرڈینیٹڈ مووز نہیں ہوں گے. ٹھیک,
एक ही, और वो भी बड़ी क्लैरिटी के साथ है, वो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन के अब ये जो हम सीन्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान केपी में हर ज़िले में पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियां छोड़कर आ रहे हैं, इससे जो इनके जो लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान के जो ग्रुप्स हैं, उनका मोराल तो काफ़ी बुलंद होगा। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में शिद्दत देखें हम। यकीनन मैं इस ये नुक्ता नजर में रहा है कि इससे तीसरे को फायदा पहुंचेगा, जिसके खिलाफ हम सब कह रहे हैं। कोई भी इस बात से तो पहले तो ये नहीं कर सकता कि यहाँ पर अमन होना चाहिए, और जो बाकी तस्वीरें हैं जो नारे लगा रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अपनी सर की हिफाजत चाहते हैं, तो सर की हिफाजत तो तभी मुमकिन होगी कि जिन्होंने दहशतगर्दी को अपना महवर बनाया है उनको भी कैफे किरदार था, उनको हम कहेंगे कि ब्रिंग देम टू जस्टिस। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि यहाँ पर फिर जो इदारे हैं जिन पे तनकीद हो रही है, वो फिर अपने अमल से ये साबित करें कि वो यहाँ पर उनको उन्होंने खत्म कर दिया है। इलाकों में मसलन तीरा है, वहां पर है, कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप्स नजर नहीं, आर्म ऑर्गेनाइज ग्रुप्स नजर नहीं आ रहे, तो फिर लोगों का एक यकीन हो जाएगा कि यार यहाँ पर हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक अमली कार्रवाई कर दी है, जिसकी वजह से इस किस्म के अनासर उनको कैफे किरदार तक पहुंचा दिया है और इन इलाकों में अमन आ गया है। फिर यही लोग उनके हक में जुलूस निकालेंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर अली शाह साहब, बहुत ही क्लियरली आपने एक्सप्लेन किया है कि पुलिस के क्या ग्रीवेंसेस है, क्या मुतालबात है। अब ये देखना बाकी है कि इसके ऊपर क्या हल नज़र आएगा। स्टेट की तो एक फुल फ्लेज्ड कोशिश है निगोशिएशंस करने की, लेकिन पुलिस इस बात पे अभी तक मान नहीं रहे, क्योंकि आई थिंक ट्रस्ट बिल्डिंग का एक इशू बेसिकली डेवलप हुआ है। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। हमारी उम्मीद है कि ऐसे और मौज़ूआत जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं, उससे रिलेटेड आप ये सुनने के लिए बार बार हर हफ्ते रिटर्न करेंगे। आप हमें देख सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।